नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुरान क़यामत के दिन उस आदमी के रूप में आएगा जिसका रंग उड़ा हुआ होगा और अपने साथी से पूछेगा, क्या तू मुझे पहचानता है? फिर कुरान कहेगा, मैं वही हूँ जो तुझे रातों को जगाता था और दोपहर को प्यासा रखता था। और यकीनन हर ताजिर अपनी तिजारत के पीछे होता था, यानी हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के पीछे होता था, और मैं आज हर ताजिर यानी हर बिजनेसमैन को छोड़कर तेरे लिए हूँ। फिर उसके दाएं हाथ में बादशाहत और बाएं हाथ में हमेशगी यानी हमेशा की ज़िंदगी दे दी जाएगी। उसके सर पर वक़ार का ताज रखा जाएगा। उसके वालिदैन को दो उम्दा यानी दो बेहतरीन पोशाखें पहनाई जाएंगी, लिबास, और वो इस कदर कीमती होंगी कि यानी इस कदर बहुत ज़्यादा कीमती होंगी, यानी इस कदर कि सूरज से ज़्यादा। वो दोनों कहेंगे, ए रब, ये पोशाखें हमारे लिए कहाँ से आई हैं? कहा जाएगा, अपने बेटे को कुरान सिखाने की वजह से। आम, साहिब कुरान को रोज़े क़यामत कहा जाएगा कि पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा, और इसी तरह ठहर ठहर कर पढ़ जिस तरह तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था। बस तेरा मकाम वो होगा जहाँ तेरी आखिरत होगी। सुभान अल्लाह। तो कुरान को वैसे ही पढ़ना चाहिए, ठहर ठहर कर, जैसे कुरान ठहर ठहर कर नाजिल किया गया है। अब रमज़ान है, और रमज़ान में क्योंकि हम बहुत तेज़ी से कुरान पढ़ते हैं कि एक पारा कर लें, दो कर लें, तीन कर लें, एक दिन में पाँच पाँच कर लें, लेकिन इसको ठहर ठहर कर पढ़ना है, रुक रुक कर पढ़ना है। रसूलुल्लाह का जैसे तरीक़ा था वैसे इसकी तिलावत करनी है। और रसूलुल्लाह का तरीक़ा क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत की आयतें आती थी तो खुश होते थे, सुभान अल्लाह कहते थे, और अल्लाह ताला से जन्नत मांगते थे। और जब जहन्नम की आयतें आती थी तो रसूलुल्लाह उससे निजात की दुआ मांगा करते थे, और हर आयत पर रुकते थे, गौर करते थे। तो हमें भी कुरान को वैसे ही पढ़ना है। सूरतुल अंबिया जुज़ 17। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है। मक्की सूरत है। इसके अंदर रिसालत, तौहीद और आखिरत के बारे में बताया गया है, और तमाम अंबिया कराम के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। लोगों के लिए उनका हिसाब का वक्त करीब आ गया, और वो हैं कि गफलत की हालत में मुंह मोड़े हुए हैं। शुरुआत किससे हो रही है? वार्निंग से, कि अजाब का वक्त करीब आ गया और लोग सो रहे हैं, गफलत की हालत में हैं। तो इशारा है कुर्बे क़यामत की तरफ, यानी क़यामत की तरफ, कि इंसान की मौत करीब आ गई और हिसाब किताब का वक्त करीब आ गया। मौत होते ही हिसाब किताब का वक्त शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसान जब कब्र में जाता है फ़ौरन सवालात शुरू हो जाते हैं, मन रब्बू का, मा दीनू का, मन नबियू का। और और वो हिसाब किसके बारे में होगा कि ज़िंदगी किन कामों में गुजारी, जवानी कहाँ से कहाँ गुजारी। जब हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे तो ये हिसाब, ये हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है, और अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे कि उसने ज़िंदगी किन कामों में गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, उसने माल कहाँ से कमाया, उसने माल को कहाँ खर्च किया, और जो इल्म हासिल किया था उस पर कितना अमल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न मैं दुनिया से हूँ, ना दुनिया मुझसे है। मैं तो वक्ती तौर पर जैसे एक ट्रांजिट में आए हैं, रुके हैं, फिर आगे जाना है। बेशक मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया है कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में हैं, यानी इतनी करीब है। इब्ने क़ाब कहते हैं, उबई इब्ने क़ाब कहते हैं कि जब रात का तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उठ खड़े होते, यानी जाग जाते, और फरमाते, ए लोगो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो, आ गई कांपने वाली, इसके बाद जलजले का एक और झोंका आ पड़ेगा, आ गई मौत अपनी सख्तियों के साथ। यानी क्या कहते थे? उठो, मौत आ गई, सख्तियों के साथ आ गई, उठ जाओ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जन्नत तुम्हारे जूतों के तस्मे से भी ज्यादा करीब है, और इस तरह आग भी। तो शुरुआत ही वार्निंग से हो रही है कि के हिसाब का वक्त करीब आ गया और लोग सो रहे हैं, गफलत में हैं। जब कभी उनके परवरदिगार की तरफ से नसीहत की कोई बात उनके पास आती है तो वो उसे मजाक बना बना कर उस हालत में सुनते हैं कि उनके दिल फिजूलियात में
لگے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی قرآن کو کیسے سنتے ہیں کہ دل جو ہے وہ فالتو کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ظالم چھپ کے ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں، غوسپ کرتے ہیں. یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جیسا ایک انسان تو ہے، تمہیں جیسا ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے، پھر بھی تم بنا سوچے سمجھے جادو کی بات سننے جاؤ گے. یعنی ایک مسلمانوں سے کہتے تھے کہ قرآن کو جادو بتاتے تھے کہ جادو کی بات سنو گے بنا سوچے سمجھے. پیغمبر نے جواب میں کہا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا پروردگار ان سب کو جانتا ہے. یعنی آسمان اور زمین میں جو بھی کچھ ہے، کون کہاں جا رہا ہے، سب میرے پروردگار کو پتا ہے. وہ ہر بات سنتا اور ہر چیز سے باخبر ہے. یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے. یعنی رسول اللہ سے کیا کہتے تھے کہ رسول اللہ جو ہیں خواب کو، یہ قرآن ان کو خواب میں آتا ہے اور جو باتیں خواب میں آتی ہے نا وہی باتیں یہ ہمیں بتا دیتے ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. بلکہ یہ ان صحاب نے خود گڑھ لیا. یعنی کیا کہتے ہیں، رسول اللہ نے خود گڑھ لیا. بلکہ یہ ایک شاعر ہے، بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے کر آئے جیسے پچھلے پیغمبر بھیجے گئے تھے. یعنی کوئی بھی معجزے دکھائیں جیسے پچھلے پیغمبر معجزے دکھائے تھے انہوں نے. حالانکہ ان سے پہلے، اور جبکہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں رسول اللہ کے ذریعے معجزہ دکھایا بھی گیا تھا. معراج کا سفر ہوا تھا، اسراء کا سفر ہوا تھا، لیکن ان لوگوں نے یقین نہیں کرا اور اس کو بھی کیا بتا دیا کہ یہ جھوٹ ہے. اور معجزے کبھی دکھائے بھی گئے تو اس کو بھی جادو بتا دیا. اور قرآن خود قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اس کو بھی کیا بتا دیا، من گھڑت ہے، یہ جادو ہے. حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں، آدمی ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جس پر ہم وحی نازل کرتے تھے. لہٰذا کافروں سے کہو اگر تمہیں خود علم نہیں تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو. اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں. پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا کہ ان کو بھی بچا لیا، اور ان کے علاوہ جس کو چاہا ان کو بھی بچا لیا، اور جو لوگ حد سے گزرے تھے انہیں ہلاک کر دیا. یعنی جتنی قومیں گزری تھی جو ایمان لے کر آ گئی اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، اور جو ایمان نہیں لائے ان سب کو ہلاک کر دیا. اب ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. اس قرآن میں کیا ہے؟ اس قرآن میں ہمارے لیے نصیحت ہے. اس کو اس لیے سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، غور سے سننا ہے اس کی نصیحتوں کو. کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے کتنی بستیوں کو پیس ڈالا جو ظالم تھی، اور اس کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی. چنانچہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو وہ ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے. ان سے کہا گیا بھاگو مت، واپس آ جاؤ اپنے انہی مکان اور انہی عیش اور عشرت کے سامان کی طرف جس کے مزے تم لوٹ رہے تھے، شاید تم سے کچھ پوچھا جائے. اور وہ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم ہی لوگ ظالم تھے. یعنی جب بھی کسی بستی کے اوپر عذاب آیا، جب بھی عذاب آیا تو وہ جو ہے دیکھ کر بھاگا کرتے تھے، اور پھر اپنے آپ ہی اس کو اقرار کرتے تھے کہ ہاں ہم ہی ظالم تھے، ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم ہی ظالم لوگ تھے. یعنی اپنے آپ مان بھی جاتے تھے اس کو. ان کی یہی پکار جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایک کٹی ہوئی کھیتی، ایک بجھی ہوئی آگ بنا کر رکھ دیا. اور ہم نے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے ان کے درمیان اس کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہوں. اگر ہمیں کوئی کھیل بنانا ہوتا تو خود اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا. یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی، جو کچھ پیدا کیا گیا ہے وہ کھیل نہیں ہے. دیکھیں قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا. تو کہ جس نے قرآن کو جھٹلایا اس کو وہ جو ہے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئے، وہ بالکل ہلاک ہو گئے. اور جس نے قرآن کو پکڑا انہیں ترقی حاصل ملی، یعنی ترقی ملی. حضرت عمر کہا کرتے تھے نا کہ واقعی تمہارے نبی نے سچ فرمایا، بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے. بہت ساری امتیں ایسی تھیں جو نیچے گر گئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ آسمان اور یہ زمین کے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے کسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، بلکہ ہم تو حق بات کو
باطل پر کھینچ مارتے ہیں اور جو اس کا سر توڑ ڈالتا ہے اور وہ ایک دم ملیا میٹ ہو جاتا ہے. یعنی دیکھیں کتنی تسلی ہے اس آیت میں کہ اگر کوئی جھوٹا الزام بھی لگا رہا ہے ہمارے اوپر یا کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو جھوٹ ہے جھوٹ کا سر توڑ دیتے ہیں. یعنی یعنی حق بات کو، یعنی جو سچ ہے، یعنی ورڈ دیکھیں کیا یوز ہے کہ سچ کو باطل پر کھینچ مارتے ہیں. یعنی اتنا زبردست طریقے سے جھوٹ جو ہے چلا جاتا ہے کہ صرف سچ ہی سچ رہ جاتا ہے اور ایک دم جھوٹ ملیا میٹ ہو جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی الزام لگا رہا ہے اور قرآن کے ساتھ مذاق کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سچ کو سامنے لاتے ہیں. اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان کی وجہ سے خرابی تمہاری ہی ہے. اور آسمان اور زمین میں جو لوگ بھی ہیں اللہ کے ہیں، اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں، نہ تو وہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں. ہم تو تھوڑی سی دیر میں تھک جاتے ہیں نا. اب ذرا سوچیں 12 بجے 12:30 بجتے ہی 5 منٹ اوپر ہوتے ہیں لوگ لیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا، اور کہ اتنا لمبا اب ہم سے نہیں بیٹھا جائے گا، کتنی سی دیر میں تھک جاتے ہیں. لیکن اب یہ دیکھیں کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، نہ تو وہ سرکشی کرتے ہیں نہ وہ تھکتے ہیں، مستقل وہ کام پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا جو میں سن رہا ہوں تم بھی سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو کوئی چیز نہیں سن رہے. آپ نے فرمایا، بے شک میں تو آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں. یعنی جیسے ایک سوچے ایک چارپائی سی ہوتی ہے نا، اور اس پہ جب لوڈ ڈال دیا جاتا ہے تو چر چر بولتی ہے وہ ایسے. یعنی آسمان میں جب فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ جب وہ سجدے میں گرتے ہیں تو آسمان بھی تھر تھرانے لگتا ہے. سبحان اللہ. وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وہ سست نہیں پڑتے. فرشتوں کی کوالٹی ہے وہ سست نہیں پڑتے، اور سست ہمیں بھی نہیں پڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں. اگر ہم جہاں سست پڑتے ہیں نا وہاں ہی جو ہے ہمارا ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتا ہے. نیکیوں کے کاموں میں ہم پیچھے ہوتے چلے جاتے ہیں. اور مستقل تسبیح، یعنی وہ تو نان اسٹاپ تسبیح کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی تسبیح کرنی چاہیے. تسبیح جو ہوتی ہیں وہ ہمیں انرجی دیتی ہیں. تسبیح جو ہے ہمیں جو ہے سست پڑھنے نہیں دیتی. اس لیے جگہ جگہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ تسبیح کا ذکر آیا، جگہ جگہ تسبیح کا. تو اس تسبیح کرا کریں زیادہ سے زیادہ، جیسے درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح، آیت کریمہ کی تسبیح، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کی تسبیح، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یا ذا الجلال والاکرام. اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بے شمار تسبیح آتی ہیں، جو چاہیں آپ تسبیح کرتے رہیں. کام کر رہے ہیں تو تسبیح کریں. بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں ایسے خدا بنا رکھے ہیں جو نئی زندگی دیتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درہم برہم ہو جاتے. یعنی اگر ایک اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے تو لڑائی جھگڑے کرنے شروع کر دیتے. لہٰذا عرش کا مالک اللہ ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کا کسی کو جواب دہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو جواب دینے کی ضرورت، بلکہ کیا، اور ان سب کو جواب دہی کرنی ہوگی. یعنی سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا. بھلا کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا رکھے ہیں؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو، لاؤ اپنی دلیل. یہ قرآن بھی موجود ہے جس میں میرے ساتھ والوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحتیں تھیں. لیکن واقعہ یہ ہے ان میں سے اکثر لوگ حق بات کا یقین نہیں کرتے، سچ بات کا یقین نہیں کرتے، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. اور تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کرو. یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے کیا کہا؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. سب کو یہی حکم دیا گیا. یہ لوگ کہتے ہیں خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے. کون کہتا تھا یہ؟ مشرکین مکہ. کیا کہتے تھے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. سبحان اللہ. بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے، اور وہ اس کے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے، اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. وہ تو ان کی تمام اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ کی مرضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے سہمے رہتے ہیں. کون؟ فرشتے. فرشتے بھی سفارش کب کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی بالفرض یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ میں معبود ہوں تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. یعنی اس کو ہم جہنم کی سزا دیں گے. ایسے ظالموں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں. یعنی کوئی بھی اگر یہ بولے گا میں خدا ہوں، آئی ایم گاڈ،
تو اسی کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ جہنم میں ڈالیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ سارے آسمان اور زمین بند تھے، ہم نے انہیں کھول دیا؟ یعنی اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی، اور ان دونوں کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین سے سبزیاں اگنے لگی۔ کے حکم سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا۔ اور پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی گئی، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی، اور آسمان اور زمین آپس میں گڈمڈ بھی تھے، پہلے ملے ہوئے تھے، جیسے قرآن میں آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ اور آج دیکھیں بگ بینگ تھیوری کے ذریعے یہ جو ہے بات پتہ چلی، اور جبکہ رسول اللہ نے کتنے سالوں پہلے یہ بات بتا دی تھی، قرآن کے ذریعے یہ بات بتا دی تھی۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کو سکون ملتا ہے، بس آپ مجھے ہر چیز کی اصل بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی، ہر چیز کی ابتدا میں پانی تھا، شروعات، پھر بعد میں وہ ٹھوس ہو گئی، یعنی بعد میں وہ سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس میں ڈسٹریبیوشن ہو گیا۔ تو ہر چیز کس سے پیدا کی گئی؟ پانی سے۔ اور آج سائنس بھی یہی کہتی ہے، یعنی ہر چیز کا وجود پانی سے تھا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے تاکہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ پائے، اور اس میں ہم نے چوڑے چوڑے راستے بنائے تاکہ وہ منزل تک پہنچ سکے۔ پہلے زمین بہت ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ رکھ دیا اور زمین رک گئی۔ اور ہم نے آسمان کو ایک مضبوط چھت بنایا، اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی غور ہی نہیں کرتے، نہ آسمان دیکھتے، نہ پہاڑ دیکھتے، نہ پہاڑوں کے راستوں کو دیکھتے۔ اللہ نے راستے بنائے نا پہاڑوں کے بیچ میں، انسان کو یہ ٹیلنٹ دیا، یہ اسکل دی کہ وہ راستے بنائے، اس کو سکھایا انسان کو، لیکن وہ دیکھتا ہی نہیں ان سب کی طرف۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بندہ مومن وہ ہے کہ اگر ہل اسٹیشن پہ بھی گھومنے جائے نا، ایک ایک چیز پر غور کرے، پورے راستے غور کرے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرتے ہوئے جائے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند پیدا کیے، سب کسی نہ کسی میدان میں تیر رہے ہیں، ہر کوئی اپنے ایکسس پہ تیر رہا ہے، یعنی کوئی بھی رکا ہوا نہیں ہے۔ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہی ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یعنی ہر کسی کو مرنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی ٹیسٹ لیتے ہیں، اور تم سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور آزمانے کے لیے کیا لیتے ہیں؟ ٹیسٹ لیتے ہیں انسان کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر موت ہے، جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو، یقیناً تمہیں بالآخر ان سے جدا ہونا ہی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو بھی ٹیسٹ آ رہے ہیں ہمارے اوپر، یعنی جو بھی آزمائشیں آ رہی ہیں، کوئی بھی مشکل آ رہی ہے ہمارے اوپر، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ہر تکلیف، ہر خیر، اگر تکلیف ملے تو اس پر صبر، اور اگر خیر ملے تو اس پر شکر ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ میں بری اور بھلی حالتوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں بھی مبتلا کرتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کا صبر کتنا ہے، پھر اس کو بے انتہا اجر ملتا ہے اس کا۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، جب تمہیں دیکھتے ہیں تو ان کے سوا ان کا اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ تمہارا مذاق بنانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا یہی صاحب ہیں جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ آخر ان کافروں کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ خدائے رحمان ہی کا ذکر کرنے سے انکار کیے بیٹھے ہیں، یعنی رسول اللہ کو دیکھ کر ٹنس کرتے تھے، یہ صاحب ہیں، ایک دوسرے مطلب پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے، یہ صاحب ہیں جو ہم خداؤں سے منع کرتے ہیں۔ انسان جلد بازی کی خصلت لے کر پیدا ہوا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا ہوا ہے۔ میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، لہٰذا تم مجھ سے جلدی نہ مچاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا، آخرت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، مان جاؤ، ابھی بھی لوٹ کر آ جاؤ، اس قرآن کو سنو، پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وہ کرو۔
وہ کیا کہتے تھے؟ اچھا عذاب 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 کہتے رہتے ہو، کہاں ہے عذاب؟ لا کر دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں انسان جلد باز پیدا ہوا ہے، تو عذاب جو ہے اگر میں لے آؤں گا تو وہ بہت بری چیز ہوگی، لہٰذا اس کی جلدی مت مچاؤ۔ اور یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو آخر یہ عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ کاش ان کو اس وقت کی کچھ خبر لگ جاتی جب یہ نہ تو اپنے چہروں سے آنکھ کو دور کر سکیں گے، نہ اپنی پشتوں سے یعنی پیٹھوں سے، بیک سے، اور نہ ان کو کوئی مدد اویلیبل ہوگی، میسر آئے گی۔ یعنی جس دن عذاب آئے گا کوئی ان کی مدد نہیں کر پائے گا، بلکہ وہ آگ ان کے آس پاس ایک دم آ دھمکے گی، یعنی اچانک آ جائے گی اور ان کے ہوش اور حواس گم کر کے رکھ دے گی، پھر نہ یہ اسے پیچھے ہٹا سکیں گے نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق بنایا گیا تھا، پھر ان کا مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی تمام امت یہی کہتی تھی، جتنے بھی پیغمبر آئے اور ان کی قومیں آئی، وہ کیا کہتی تھی کہ عذاب آئے گا؟ کیا ہے عذاب؟ کچھ نہیں ہے عذاب، مذاق بناتے تھے۔ پھر ان پر وہی چیز آ گئی، یعنی وہی عذاب ان پر آیا۔ کہہ دو کون ہے جو رات میں اور دن میں خدائے رحمان کے عذاب سے تمہارا بچاؤ کرے گا، مگر وہ ہے کہ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا بھلا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہوں؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یعنی دوسرے خدا اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے تو ہماری مدد کیا ہی کریں گے؟ بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو زندگی کا عیش اور عیش کا سامان عطا کیا، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں ان پہ ایک عمر گزر گئی۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو ایک مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا پھر وہ غالب آ جائیں گے؟ یعنی وہ جیت جائیں گے؟ وہ لوگ ان کو عیش و عشرت دی، ہمیشہ کا مطلب ان کو بہت کچھ دیا اور وہ اسی میں مگن ہو گئے، سوچتے نہیں، اپنے آس پاس دیکھتے نہیں کہ کیسے زمین گھٹتی آ رہی ہے اور ایک دن عذاب آئے گا، قیامت آئے گی۔ کہہ دو میں تو تمہیں وہی کے ذریعے ڈراتا ہوں، لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے۔ یعنی جب ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے۔ بہرے یعنی کن کو کہا گیا؟ جو سننا ہی نہیں چاہتے اور جو سنتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر دھیان نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے قرآن پر دھیان نہیں دیتے۔ تو کیا کہا گیا کہ ان کو بہرا کہا گیا کہ ان کو جب سنایا جاتا ہے سنتے نہیں۔ تو ذرا سوچیں، اگر ہم قرآن نہ سنیں، اللہ تعالیٰ کا کلام نہ سنیں، تو ہم بھی کیا ہیں؟ پھر بہرے ہیں۔ اور اگر تمہارے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو یہ کہہ اٹھیں گے، ہائے ہماری کم بختی، واقعی ہم لوگ ظالم تھے۔ چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ یعنی کیا کہتے تھے کافر لوگ؟ ہائے ہماری کم بختی، واقعی ہم لوگ ظالم تھے۔ یعنی جب عذاب آتا ہے تو اپنے اس بات کا اقرار کر دیتے ہیں، اور پہلے بھی اسی سورہ میں پہلے بھی آ گیا کہ جب عذاب آتا تھا تو مان جاتے تھے اپنے سارے گناہ، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب موت آ جائے اور ہم کہیں کہ ہاں کاش، ہاں میں ظالم تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو، تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو لا کر رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوگی، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یعنی معمولی سی معمولی نیکیاں جو ہیں ان کو آپ معمولی نہ سمجھیں، ان کا بھی وزن ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا 5 چیزیں کیا ہی خوب ہے اور میزان عمل میں کتنی بھاری ہے، یعنی جو ترازو ہیں اس میں کتنی بھاری ہیں۔ ایک تو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اجر کی نیت سے اس پر صبر کریں۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے جن کا وزن بہت زیادہ ہوگا قیامت کے دن۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کے وعدے ثواب کو جانتے ہوئے اس کی راہ میں گھوڑا وقف کیا اور اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا اور اس کا یورین اور اس کی لید سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا۔ یعنی آج تو گھوڑے نہیں ہوتے، لیکن مان لیجیے گاڑی ہے، اب وہ گاڑی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی اور اس گاڑی کو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاتے ہیں،
علم سیکھنے جاتے ہیں، اوروں کی بھی ہیلپ کرتے ہیں اس کے ذریعے، اور دین کے کام میں اس کو لگاتے ہیں، تو اس کا پیٹرول، وہ گاڑی، ٹائم، اس ہر چیز جو ہے وہ قیامت کے دن تولی جائے گی، ترازو میں رکھی جائے گی۔ اسی طرح ہماری اسکل، ہماری انک، اگر ہم نوٹس بناتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم نوٹس بناتے ہیں، اور وہ نوٹس آگے تک جو ہیں جاتے ہیں، دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ انک تک جو ہے وزن لے کر آئے گی، ہیوی وزن لے کر آئے گی۔ اور اگر ہم کچھ ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں، ایڈیٹنگ کا کام کر رہے ہیں، یہ لیپ ٹاپ کے ذریعے کر رہے ہیں، اس کی وائر ہوگی، اس لیپ ٹاپ ہوگا، لیپ ٹاپ کے اندر جو انک نظر آ رہی ہے وہ، اور ہر چیز کا جو حساب ہے، یعنی ہر چیز کا وزن ہوگا، اور بہت بھاری وزن ہوگا اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے کام پہ لگایا جاتا ہے تو۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں، ہر چیز کا یہاں وزن ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق اور باطل کا ایک معیار، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کا ایک معیار، ایک روشنی، اور ان متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کیا تھا جو دیکھے بغیر اپنے پروردگار سے ڈریں اور جن کو قیامت کی گھڑی کا خوف لگا ہوا ہو۔ اور اب یہ قرآن برکتوں والا پیغام، نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا، یعنی یہ برکتوں والا پیغام ہے اور نصیحت ہے۔ کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، یہ کیا مورتی ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے رہتے ہو؟ یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میچورٹی دی تھی، سوچ سمجھ دی تھی، حکمت دی تھی، بچپن سے ہی سمجھدار تھے۔ پھر وہ بولے کہ تم ان کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے رہتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ وہ بولے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ شرک ہے تو کیا کہنے لگے کہ تم ہم سے دل لگی کر رہے ہو، یعنی مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی، اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے یہ سب پیدا کیا، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جن سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ یعنی اپنے من میں ہی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، جیسے پھسپھساہٹ کی آواز ہوتی ہے نا، ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے، اگر تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا کام کروں گا جس کی حقیقت تم پر کھل جائے گی۔ تو یعنی ایک میلے کا دن ہوتا تھا، جشن کا دن ہوتا تھا، ساری قوم جشن میلہ دیکھنے جاتی تھی۔ تو اس دن ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بڑے بت کے سوا سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی سارے چلے گئے، پھر وہ وہاں گئے جہاں پر بت رکھے جاتے ہیں، جتنے بھی بت تھے سب کو توڑ دیا، اور صرف ایک جو سب سے بڑا تھا اسے چھوڑ دیا، تاکہ وہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ وہ بہت ہی بڑا کوئی ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان، یعنی جوان، اس وقت بھی وہ کیا تھے؟ یوتھ تھے، جنریشن، جوان تھے، ینگ تھے، اور ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پھسپھساہٹ کی آواز سن لی تھی نا کہ میں ان کے ساتھ برا کروں گا، وہ بولے، نہیں نہیں، ہم نے سنا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، یہ انہوں نے کیا ہوگا، یعنی ابراہیم نے کیا ہوگا یہ کام۔ انہوں نے کہا، یعنی جو ان کا بادشاہ تھا، انہوں نے کہا، تو پھر ان سب لوگوں کو یہاں پر سامنے لے آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ تو پھر جب ابراہیم کو لایا گیا تو وہ بولے، ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ یعنی سارے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی اکٹھا کیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ تم نے کی ہے یہ حرکت ہمارے بتوں کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، بلکہ یہ حرکت ان کے سب سے بڑے سردار نے کی ہے، اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پتا تھا، یعنی یہ بات پتا تھی ان کو کہ بت جو ہیں نہ تو وہ بول سکتے ہیں نہ کچھ حرکت کر سکتے ہیں، یہ بھی پتا تھا یہ بڑا والا بت جو ہے اس نے نہیں توڑا چھوٹے والے کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات جو ہے ان کو سمجھانے کے لیے بولی۔
اس میں کچھ لوگ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے جھوٹ بولا. ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ توڑیا تھا. اور انبیاء کرام سے جو بھی یعنی انبیاء کرام جو بھی کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے, ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہو. پھر وہ کیا بولے, اسی سے پوچھ لو, یعنی بڑے والے بت سے پوچھ لو اگر یہ بولتا ہو. اس پر وہ لوگ اپنے ہی دل میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے سچی بات تو یہی ہے کہ تم خود ظالم ہو. یعنی آپس میں سوچنے بھی لگے اور پھر کیا کہنے لگے, تم ہی ظالم ہو. پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں. ابراہیم نے کہا بھلا بتاؤ, کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تو تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان. اف ہے تم پر اور ان پر بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. بھلا یہ تمہیں اتنی سی بھی سمجھ نہیں. وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلا دو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم ہے. یعنی دیکھیں ذرا اب پلاننگ کیا کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی. ابراہیم علیہ السلام جو ہے حق لے کر آئے, ان کے سامنے سچ بات کر رہے تھے, لیکن انہوں نے کیا کرا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہی آگ میں جلا دو. جب ہم سچ کی طرف چلتے ہیں نا تو آزمائش آتی ہے, لیکن یاد رکھیں یہ پیغمبر تھے, نبی تھے. جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ آزمائش ہوتی ہے عام انسان سے زیادہ, ہماری اتنی نہیں ہوتی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو بات بتائیں, اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں اللہ تعالیٰ کیا ہیں اور قرآن کی حقیقت بتائیں, قرآن کی طرف بلائیں, تو لوگ ہمیں ہمارے خلاف چالے بھی چل سکتے ہیں, لوگ ہمیں کچھ طنز بھی کر سکتے ہیں, لوگ ہمیں ہمارا مذاق بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ سوچیں اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. تو کس طرح لوگ چالے چلتے ہیں اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا توڑ کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ بھی ابھی دیکھیں ابھی پتہ چلے گا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آگ لگاؤ اور ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. تو انہوں نے آگ بھی جلائی اور اتنا بڑا الاؤ تیار کیا اس آگ کا کہ مہینوں لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کری. اگر آپ سوچیں مہینوں, 1 مہینہ لگ گیا لگ بھگ انہیں لکڑی اکٹھی کرنے میں, تو سوچو انہوں نے کتنا بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا ہوگا. اور اس اتنی بڑی آگ جلائی تھی کہ اس کی جو لپٹیں تھیں وہ آسمان تک کو پہنچ رہی تھی, پرندہ تک نہیں جا رہا تھا اس کے اوپر سے, اتنی اونچی اونچی لپٹیں تھیں اس آگ کی. اور ابراہیم علیہ السلام کو دور سے پھینکا گیا تھا, ایک 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 کسی کے سہارے دور سے اس آگ میں پھینکا گیا تھا. یعنی پھینکنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کسی کو اس آگ میں, اتنی بڑی انہوں نے آگ تیار کی تھی. تو چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا. یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم علی ابراہیم, یعنی سلامتی والی بن جا کس پر, ابراہیم پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیا کہا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. روایتوں میں آتا ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلامن نہ کہتے تو آگ کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی تپش سے بھی زیادہ سخت ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ سلامتی والی بن جا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں اتنا سکون ملا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں کبھی اتنا سکون نہیں ملا جتنا اس آگ میں. اور جب ان کو پھینکا گیا تو فرشتے بھی آئے ان کی مدد کے لیے کہ ہم آپ کی مدد کر دیں. ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی مدد نہیں لی. پانی والے فرشتے آئے, جبریل امین آئے, سب آئے, اور سب جتنے بھی مخلوق تھی جانور وغیرہ سب دعا کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس وقت. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور آگ کو حکم دیا کہ معجزہ تھا کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. پھر جبریل علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑ کر نیچے اترے اور پھر اس آگ میں جو ہے تخت رکھا گیا جنت سے لا کر, پانی رکھا گیا, باغ بنا دیا گیا اس کو, اور کئی دن پھر وہ وہاں پر رہے, کچھ دن. ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بری پلاننگ کری مگر نتیجہ یہ ہوا ہم نے انہی کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم انہیں اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے آئے جس میں ہم نے دنیا جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی. اور ہم نے ان کو انعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا. انعام کے طور پر کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا, آگ پر بھی صبر کیا, پھر صبر کا نتیجہ کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کا نتیجہ کیا ہوا, بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا.
اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا. اور کیسی اولاد دی؟ نبی بنایا، پیشوا بنایا، اور جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، یعنی لوگوں کو راستے کی طرف لاتے تھے. اور ہم نے وہی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، کیا کام کرنے کا حکم دیا؟ نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تائید کی، وصیت کی. اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے، یعنی جتنے بھی تھے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد اور اولاد کی اولاد، سب کون تھے؟ عبادت گزار تھے. اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی. یہ بہت بار ٹاپک گزر چکا، جس میں ان میں ہومو سیکشولیٹی تھی، مرد مرد کے پاس جاتے تھے اور ان پر عذاب آ گیا. حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا. یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھے. اور نوح کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، یعنی نوح علیہ السلام کو بھی حکمت اور علم دیا. وہ وقت یاد کرو جب اس واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تھا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کی ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے نجات دی. کیونکہ نوح علیہ السلام نے بھی کہا نا کہ اب یہ مانتے نہیں یار، اب میں نے ان کو ہر طریقے سے سمجھا دیا، 950 سال 900 سال ہو گئے، اب آپ فیصلہ کر دیجئے. تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، اگنور کر دیا تھا، نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا، اس کے معاملے میں ان کی مدد کی. حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے اور اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. کس کو؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، غرق کر دیا. اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا. اب یہاں پر کس کا ذکر آ رہا ہے؟ داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا. اس کو گولڈن ایرا کہا جاتا ہے، یعنی گولڈن پیریڈ تھا یہ اسلامک حکومت کا. اور یہ بادشاہت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دی، اور اتنی ایسی بادشاہت دی جو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت نہیں دی. سکون ہی سکون اور امن ہی امن تھا یہاں پر. اور پھر اس کے بعد سے ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا مسلمانوں کا، جب انہوں نے شریعت چھوڑ دی. انبیاء کے بعد انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد زوال آنا شروع ہو گیا مسلمانوں کا. جب وہ دونوں، یعنی اب اللہ تعالیٰ ان کا ایک چھوٹا سا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں بہتر کتنے بہتر انصاف کرنے والے تھے، بادشاہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دی، لیکن انہوں نے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا، اس میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں بھولے. اب اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ بتا رہے ہیں کہ وہ کتنا بہترین فیصلہ کرنے والے تھے. جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کے کھیت میں جا گھسی تھی. یعنی ایک شخص کی بکریوں نے رات کے وقت دوسرے کے کھیت میں گھس کر ساری فصل تباہ کر دی. کھیت والا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بکریوں کے مالک کا فرض تھا کہ وہ رات کے وقت بکریوں کو باندھ کر رکھتا، کیونکہ اس کی غلطی سے کھیت والے کا نقصان ہوا ہے، اس لیے بکری والا اپنی اتنی بکریاں کھیت والے کو دے دے جو قیمت میں تباہ ہونے والی فصل کے برابر ہو. یہ فیصلہ شریعت کے مطابق تھا، اور یہ بھی فیصلہ اچھا تھا کیونکہ انہوں نے انصاف والا فیصلہ کیا تھا. لیکن سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا اپنا کہ ہمیں یہ فیصلہ ہوا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے ذہن میں اس سے زیادہ اچھا فیصلہ بھی ہے. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بکری والا کچھ سالوں کے لیے، کچھ عرصوں کے لیے اپنی بکری کھیت والے کو دے دے، جس کے دودھ وغیرہ سے کھیت والا فائدہ اٹھاتا رہے. اور جتنی بکریوں اور یعنی یہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت والا اپنا کھیت بکری کے حوالے کر دے کہ وہ اس میں کھیتی اگائے. اور جب فصل اتنی ہی ہو جائے جتنی بکریوں کی نقصان پہنچانے سے پہلے تھی، تو اس وقت بکری والا کھیت والے کو کھیت واپس کر دے اور کھیت والا اسے بکری واپس کر دے. یعنی حکمت والا فیصلہ تھا یہ. مطلب یہ اصلاح تھی دونوں کے بیچ میں. جو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا وہ شریعت کے اکارڈنگ فیصلہ تھا، عدالت کے اکارڈنگ فیصلہ تھا، اور جو سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا وہ دونوں میں اصلاح تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تعریف کی. اللہ تعالیٰ کو دونوں کے ہی فیصلے جو تھے یہاں پر پسند آئے. تو اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ اور داؤد اور سلیمان جب دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کے کھیت میں جا گھسی، اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے. چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ بوجھ ہم نے سلیمان کو دے دی، اور ویسے ہی ہم نے دونوں کو ہی حکمت اور علم عطا کیا تھا. اور ہم نے داؤد کے ساتھ، یعنی
اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکمت جو ہے یعنی فیصلے اور مشورے چھوٹے لوگ بھی اچھا دے سکتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے نا سلیمان علیہ السلام, لیکن انہوں نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا, دونوں میں صلاح کرائی اور داؤد علیہ السلام نے اس کو مانا بھی. تو باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ اگر بیٹا کوئی سجیشن دے رہا ہے یا بیٹی کوئی سجیشن دے رہی ہے وہ اچھا ہو تو ہم اسے مان سکتے ہیں, اس میں ہم جو ہے نیچے نہیں ہو جائیں گے. اور پھر فیصلے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں نے جو ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا اور اپنی طرف سے. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا, جب حاکم یعنی قاضی اپنے اجتہاد سے یعنی محنت سے کوئی فیصلہ کرے پھر وہ فیصلہ صحیح ہوا ہو تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے, اور اگر فیصلہ کرتے وقت اجتہاد کرے یعنی کوشش کرے اور غلط فیصلہ ہو جائے تو پھر تو صرف ایک ہی اجر ملتا ہے, یعنی دونوں صورتوں میں اجر ملتا ہے. کیوں؟ اب فیصلہ کیونکہ پتہ نہیں نا, غلط بھی ہو سکتا ہے. اب مان لیجیے میں جج ہوں, اگر میں جج ہوں, ساری گواہ دیکھ رہی ہوں, سارے پروف لا کر رکھے گئے, میری نیت صحیح فیصلہ کرنے کی ہے لیکن غلط ہو گیا, نیت اچھی کرنے کی ہے لیکن لوگوں نے غلط گواہ دکھائے, غلط سب کچھ پیش کیا اور اپنے حق میں فیصلہ کروا دیا, تو بھی اس کو گناہ نہیں ملے گا قاضی کو. اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع دار بنا دیا کہ وہ پرندوں کو ساتھ لے کر تسبیح کریں, یہ سارے کام کرنے والے ہم تھے. تو یہاں پر داؤد علیہ السلام کا معجزہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کیا معجزہ ملا تھا. داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کی آواز اتنی اچھی تھی, قرآن کی اتنی خوبصورت آواز تھی ان کی کہ ہر یعنی ایکسٹرا آرڈینری خوبصورت اچھی بہترین آواز کہ ہر کوئی مگن ہو جاتا تھا ان کی آواز سن کر. اور پہاڑوں کو حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کریں اور پرندوں کو حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ تسبیح کریں. تو جب بھی وہ قرآن پڑھتے تھے تو چاروں طرف چڑیا چہکتی تھی اور مطلب اوپر ہی اوپر پرندے ہی پرندے آتے تھے اور پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے, باقاعدہ سنائی دیتی تھی آواز تسبیح کی, اور بہت الگ نظارہ وہ نظر آتا تھا, بہت بہترین نظارہ تھا, اور یہ ان کا ایک معجزہ تھا. اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھائی, یعنی یہ اسکل بھی سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کے زد سے بچائیں. اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ تو ان کو جو ہے اتنا ٹیلنٹ بھی دیا کہ وہ جو ہے جو وار کے اندر کپڑے پہنے جاتے ہیں نا لوہے کے, وہ بنانا سکھائے کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو. تو داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں یہ بھی معجزہ تھا, جیسے آگے آئے گا, کہ لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا, لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا آگے, جیسے چاہے موڑ دیتے تھے. اور یہ بھی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ لوہے سے بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسکل سکھائی لوہے کے کام کی, یعنی بہت کڑیاں بہت بہترین بناتے تھے. اس سے پہلے ایسے لباس نہیں تھے وار کے جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے ٹائم پر بنے. اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی, اور ہمیں ہر بات کا پورا پورا علم ہے. یعنی اب داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے کنٹرول میں دے دیا تھا. سلیمان علیہ السلام کو تو ایسی بادشاہت ملی تھی جیسی کسی کو نہیں ملی, جنوں کے بھی وہ نبی تھے اور ہوا ان کے کنٹرول میں تھی, جہاں چاہیں ہوا کو چلا دیتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جائے. تو جو مہینوں کا سفر ہوتا تھا نا وہ جو ہے ایک ہی دن میں طے کر لیتے تھے. ان کا ایک تخت ہوتا تھا, اس پر بیٹھتے تھے اور ہواؤں میں اڑتے ہوئے جاتے تھے, اور وہ اتنی تیزی سے لے کر جاتی تھی کہ ایک ہی دن میں ان کا آنا جانا ہو جاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا معجزہ تھا. اور جنات کو ان کے کنٹرول میں کر رکھا تھا. جو برے جنات ہوتے تھے نا وہ ان کو سزا بھی دیتے تھے, پکڑتے تھے اور ان سے سارے کام کرواتے تھے, ہیوی کام کرواتے تھے سزا کے طور پر. اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے یعنی ان کے انڈر کر دیے جو ان کے خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے. یعنی شریر جنات جو ہوتے تھے ان کو وہ پکڑتے تھے, سارے کام کرواتے تھے, اور جو ہے پانی کے اندر تک جاتے تھے, اور جو بھی کچھ ہوتا تھا وہ باہر لے آتے تھے. سلیمان علیہ السلام کو جو چاہیے ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے. یعنی بہترین گولڈن ایرا تھا یہ. اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم ہی تھے, اور وہ اس کے سوا اور بھی کام کرتے, یعنی غوطہ تو لگاتے, اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے. یعنی جو چاہیں, جیسے کہا جاتا ہے سلیمان علیہ السلام نا بہت لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. بڑی بڑی دیگیں تھیں, پلیٹس جو ہوتی تھی نا ٹرے,
اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی کہ عام انسان ان کو اٹھایا نہیں سکتا تھا، اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی کہ عام انسان نہیں اٹھا سکتا تھا. تو وہ کون کرتا تھا؟ یہ سارے کام جنات کرتے تھے، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے. اور ایوب کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے تو سارے رحم والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یعنی اب یہاں پر کس کا ذکر آ رہا ہے؟ ایک طرف تو سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا، نعمتیں ہی نعمتیں، بادشاہت ہی بادشاہت، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے کر آزمایا اور انہوں نے اس کا حق بھی ادا کرا، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگایا. اور انبیاء کرام تھے، اللہ کے اکارڈنگ جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسے ہی زندگی گزاری. پھر آتا ہے ایوب علیہ السلام کا ذکر. ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا، بہت مال، مطلب بہت بڑے بڑے گھر تھے، اولاد تھی، بہت بزنس تھا، یعنی بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا. امیر ترین انسان تھے وہ. اور پھر ان کو ایک بیماری لگ گئی. 18 سال تک ایوب علیہ السلام اس بیماری میں مبتلا رہے. 18 سال کم نہیں ہوتے، ہم تو 2-3 سالوں میں اکتا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، اب بھی کب تک میں صبر کروں، کب کب تک میرے اوپر یہ مصیبت پڑے گی، کب یہ ٹلے گی. ہمارے منہ سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں. لیکن ان کو کہا جاتا ہے کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، ایسی بیماری کے جسم پہ بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے تھے ان کے، اور اس میں سے کچھ باہر بھی آتا تھا، اور وہ ایسی تھی کہ دوسروں کو بھی لگ جاتی. تو وہ اس بیماری سے جو ہے ان کے گھر والوں نے ان کو پہلے تو باہر کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا دھیرے دھیرے کر کے سب چھین لیا، مال بھی گیا، اولادیں بھی چلی گئیں، اور پھر اکیلے رہ گئے ایک جگہ. یعنی لوگوں نے ان کو ڈال دیا. پھر ان کی بیوی جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی، وہ ان کو لے کر ایک جگہ گئی جنگل میں، وہاں وہ اس بیماری میں اس بیماری میں صرف صبر کرتے رہے اللہ کے خاطر. 18 سال بعد جب دعا کی تو بس اتنا بولا کہ اے میرے پروردگار، مجھے یہ تکلیف لگ گئی اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اس میں دیکھیں کوئی شکوہ نہیں، کوئی دعا نہیں، بس یہ اور کہا کہ تو رحم کرنے والا ہے. بس اتنی انہوں نے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بیماری تھی وہ دور کر دی. اور یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں، جیسے کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے لوگوں میں نا یہ وسوسہ ڈال دیا کہ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کہ وہ کیوں نہ کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو اتنا کچھ دے رکھا ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے مال چھین لیا، پھر دھیرے دھیرے اولاد چھین لی. اس کے بعد بھی انہوں نے صبر کیا. وہ صحت مند تھے، پھر انہیں بیماری دے دی، اس کے بعد بھی صبر کیا. اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ وہ عبادت گزار بندوں میں سے تھے، شکر گزار بندوں میں سے تھے. پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لگی تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے، اور اتنے ہی اور بھی، تاکہ ہماری طرف سے رحمت کا مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے. یعنی کیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مال بھی واپس کر دیا، اولاد بھی واپس کر دی، اور بلکہ دگنا دیا اس سے. اور پھر یہ کیا ہے؟ عبادت گزاروں کے لیے سبق ہے. سبق کس کے لیے؟ ان کے لیے نہیں ہے جو نہیں مانتے، سبق ہے عبادت گزاروں کے لیے. اس میں عبادت کے باوجود ہم پر امتحان آ سکتا ہے، ٹیسٹ آ سکتا ہے، بیماری آ سکتی ہے، مصیبتیں آ سکتی ہیں، اولاد میں کوئی تکلیف یا پریشانی آ سکتی ہے. تو ایوب علیہ السلام کے صبر سے، یعنی ان کے صبر کرنے سے تسلی پکڑیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھ دیا وہ تو ہونا ہی ہے، اس پر صبر کریں. یعنی ایک عبادت گزار یہ سوچتا ہے نا کہ میں تو بہت عبادت گزار ہوں، اتنی آزمائش نہیں آئے گی. تو عبادت گزاروں پر بھی آزمائش آ سکتی ہے، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو چھوٹی سی مصیبت، بڑی مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے. گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہیں مصیبتیں، صاف اور پاک صاف ہمیں بناتی ہیں. رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو جزا اور فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا اور فضا ہے. یعنی جو شکوہ کرتا ہے پھر اس کو شکوہ ہی ملتی ہے. اور اس میں کیا ہے؟ عبادت گزاروں کے لیے سبق ہے. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالقفل کو یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، یعنی یہ سب بھی انبیاء تھے، انبیاءوں میں سے تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا. یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں سے ہوا. اور مچھلی والے کون؟ ذنون
यूनुस अलैहिस्सलाम, उनको ज़न्नून भी कहा जाता है। और मछली वाले पैगंबर यानी यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो, जब वो खफा होकर चलते हुए चले गए थे और ये समझते थे कि हम उनकी कोई पकड़ नहीं करेंगे, फिर उन्होंने अंधेरियों में से आवाज लगाई कि या अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। वो अपनी कौम को दावत दे रहे थे। उनकी कौम उनकी बात मान नहीं रही थी। फिर वो जो हैं चले गए ये कहकर कि तुम पर अज़ाब आ जाएगा अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर वो वहाँ से निकल गए। उनसे ये भूल हुई थी, है ना? अम्बिया करा नबी थे और इंसान भी थे, उनसे भूल हो गई और वो चले गए। अब वो समुद्र के रास्ते की तरफ पहुँचे, कश्ती में सवार हुए, कश्ती जब बीचों-बीच पहुँची तो वो लहरें आने लगीं, लड़खड़ाने लगी कश्ती। तो फिर उन लोगों का एक रिवाज था कि वो जो है ना सबके नाम लिखकर कुर्रा अंदाज़ी करते थे, यानी पर्चियाँ डालते थे। जिसका नाम आ जाता था उनको लगता था कि कोई गुलाम अपने आका से भागा है या उसने कुछ काम किया है इसलिए उसकी वज़ह से मुसीबत आ रही है। उसी को उठा के और समुद्र में डाल देते थे। यानी बजाए सब डूबे किसी एक को डुबो दो। तो अब उन्होंने ऐसे ही करा तो उसमें यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया और यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर पानी में डाल दिया और वहाँ कौन बैठी थी? एक व्हेल, बड़ी-सी मछली उनके इंतज़ार में बैठी थी। उसने मुँह खोला, यूनुस अलैहिस्सलाम उसके अंदर चले गए और फिर वो बिल्कुल नीचे जाकर समुद्र की तह में जाकर बैठ गई। और उसमें एक तो देखें मछली का पेट, उसमें अंधेरा और फिर पानी के अंदर वैसी रोशनी नहीं जाती, फिर लहरें आती हैं, फिर और भी उसमें रोशनी नहीं जाती, तो अंधेरे ही अंधेरे। तो वहां उनको पता चला कि हाँ, उनको रियलाइज हुआ मैंने गलती करी है। फिर उन्होंने क्या कहा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यानी दुआ क्या की कि मैं ही कसूरवार हूँ, या अल्लाह मैं ही कसूरवार हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू तो हर ऐब से पाक है, कसूरवार तो मैं हूँ। यानी अपने ऊपर इल्ज़ाम। तो बेहतरीन दुआ है ये, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली। और याद रखें कि इसकी वजह से हम जज नहीं कर सकते। बहुत लोग ये कहें कि यूनुस अलैहिस्सलाम से भी तो देखो गुनाह हुआ है, गुनाह नहीं, उनसे भूल हुई थी। अल्लाह के हुक्म के बगैर बस वो निकल गए। लेकिन उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल भी कर ली और वापस उनको मछली के पेट से बाहर भी ले आए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ज़न्नून यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जब वो मछली के पेट में थे, यानी अन्ना ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब भी कोई मुसलमान किसी भी मामले में इन अल्फाज के साथ अपने रब से दुआ करे तो वो दुआ ज़रूर पूरी होगी। ये मसनद अहमद की रिवायत है। यानी जब भी हमें दुआ मांगे और इस दुआ को पढ़कर दुआ मांगे, इस तस्बीह को पढ़कर दुआ मांगे, तो दुआएं कबूल होती हैं। फिर देखें, इस पर हमने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें घुटन से निजात दी। यानी घुटन थी ना अंदर बहुत, सफोकेशन, घुटन। इसी तरह हम ईमान रखने वालों को निजात देते हैं। और जकरिया को देखो, जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा था, यार अब मुझे अकेला ना छोड़ना, आप सबसे बेहतर वारिस हैं। यानी रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन। इसमें देखें बेहतरीन दुआएं मिल रही हैं हमें इस सूरा में, अंबिया कराम की दुआएं। ये अंबिया कराम की नसीहतें यानी जो वसीयत होती थी ना, यानी हर किसी की वसीयत होती है ना, मिरास होती है। तो अंबिया कराम की मिरास या वसीयत क्या होती थी? दुआएं उनकी, जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान के जरिए बता दी। अब देखें कि जकरिया अलैहिस्सलाम ने भी जब उनकी कोई औलाद नहीं थी तो कितनी बेहतरीन दुआ करी, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंता खैरुल वारिसीन। या अल्लाह मुझे अकेला मत छोड़िएगा, या अल्लाह मुझे तन्हा मत छोड़िएगा। अ, आप सबसे बेहतर वारिस हैं, आप ही वारिस देने वाले हैं। और ये सिर्फ वारिस के लिए नहीं, ये दुआ हर, अगर मान लीजिए हम कहीं किसी जगह चले गए, किसी नए मुल्क में चले गए, नए स्टेट में चले गए, वहाँ हमें जो है हम अकेले हैं, तन्हा हैं, तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे बेहतर पार्टनर दीजिए, आप मुझे अकेला मत छोड़िए। अकेले जो है हम वो काम नहीं कर सकते ना जो सबके साथ मिलकर करते हैं। बहुत आज़माई हुई दुआ भी है मेरी, जहाँ मैं जाती हूँ, कहीं भी जहाँ मैं जाती हूँ और मैं ये दुआ पढ़ती हूँ, तो अल्लाह ताला ऐसे बेहतरीन पार्टनर देते हैं, ऐसे बेहतरीन पार्टनर देते हैं कि वाक़ई कि अल्लाह ताला तन्हा नहीं छोड़ते, फिर अकेला नहीं छोड़ते। तो जहाँ सिर्फ़ औलाद के लिए नहीं, आप जहाँ भी हैं, अकेले हैं, तो आप ये दुआ माँगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नेक और अच्छे और मुख़लिस पार्टनर से नवाज़ेंगे। सुभान अल्लाह। चुनांचे हमने उनकी दुआ कबूल की और याह्या जैसा बेटा अता किया। उन्होंने वारिस मांगा था, अल्लाह ताला ने उन्हें बेटा दिया याह्या जैसा, और उनके खातिर उनकी बीवी को अच्छा कर दिया। अच्छे से मुराद क्या? वो बांझ थी ना, और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। यकीनन ये लोग भलाई के कामों में तेजी दिखाते थे और हमें शौक और रौब के आलम में पुकारा करते थे और उनके दिल हमारे आगे झुके हुए होते थे।
کیسے پکارتے تھے؟ شوق سے پکارتے تھے. شوق سے دعا مانگنی چاہیے، اس میں ڈر بھی ہو اور شوق بھی ہو، امید بھی ہو، خشوع بھی ہو، ہمبلنس ہو کر، غافل ہو کر نہیں. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیں شوق اور رعب کے عالم میں پکارتے تھے، اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سنیں گے. تو یہ دعا مانگنے کا ایٹیکیٹ یہاں پر بتایا گیا. اور اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اپنی عزت کی. کون سی تھی یہ خاتون؟ مریم علیہ السلام. پھر ہم نے اس کے اندر روح پھونکی اور انہیں اور ان کے بیٹوں کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. ایک نشانی بنا دیا، یعنی وہ پریگننٹ ہو گئی بن اور عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کی اولاد تھے، یعنی صرف ان کی ماں تھی. اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن تھا، اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور وہ ہو گئے. اور پھر وہ دنیا جہان کے لیے ایک نشانی. اور یہ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن آئیں گے تو وہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. لوگوں یقین رکھو، یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دے رہے ہیں تمہارا دین ہے، جو ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا تم میری عبادت کرو. اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا، مطلب فرقے فرقے ہو گئے. مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں. پھر جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کی کوشش کو لکھتے جاتے ہیں. اگر ایک ارادہ بھی کر لیا ہم نے کسی اچھے کام کا تو وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، یعنی کوشش بھی لکھی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری دے رہے ہیں. مان لیں میں جو ہے صرف پڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں اور مجھ سے پڑھایا نہیں جا رہا قرآن، یا میں صرف کوئی نیک کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں میرے سے ہو نہیں پایا، اس پر بھی کیا ہوگا؟ اس پر بھی اجر ہوگا، اور کر لیا تو اور زیادہ اجر ہوگا. اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں واپس آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے. یاجوج ماجوج کا ذکر یہاں پر آیا جب تک وہ کھول دیے جائیں گے. سورہ کہف میں بھی ان کا ہم نے ذکر پڑھا تھا کہ ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی تھی، یاجوج ماجوج کو قید کیا تھا. قیامت کے دن وہ دیوار جو ہے ٹوٹے گی اور یاجوج ماجوج ہر بلندی سے اترتے ہوئے آئیں گے. بہت بہت تعداد میں ہوں گے کہ انکاؤنٹیبل، یعنی انسانوں سے کئی گنا زیادہ. حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی کہ وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے، ہر طرف پھیل جائیں گے، اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے. یاجوج ماجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے، جانوروں کو، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر پر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کر خشک کر دیں گے، بالکل ڈرائی کر دیں گے. پھر ان کے بعد کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے یہاں کبھی نہر بھی تھی، یعنی اتنا ڈرائی کر دیں گے اسے. پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑے کا عذاب نازل کر دیا جائے گا. وہ سب ایک انسان کے مرنے کی طرح سارے اکٹھے مر جائیں گے. جیسے ایک انسان جھٹکے سے مر جاتا ہے نا، ایسے سارے ایک ہی منٹ میں، ایک ہی سیکنڈ میں سارے مر جائیں گے. پھر زمین میں انتہائی گندگی اور بدبو پھیل جائے گی، ان کے سڑنے کی، ان کی لاشوں کی وجہ سے زمین گندی ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ لمبی لمبی، یعنی پھر سے عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر انہیں جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے. پھر ایسی بارش اللہ تعالیٰ بھیجے گا جس سے کوئی گھر، اینٹ یا اون کا یا کوئی بھی اوٹ باقی نہیں ہوگی، یعنی ہر جگہ بارش چلی جائے گی اور زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف چھوڑ دے گی. یہ کب ہوگا؟ قیامت سے پہلے ہوگا. تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں اور سچا وعدہ پورے ہونے کا قریب آ جائے گا تو اچانک حالت یہ ہوگی جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یعنی جب قیامت آنے لگے گی نا دھیرے دھیرے، جب سب دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہیں گی اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے بلکہ ہم نے بڑے ستم ڈھائے. اے شرک کرنے والو، یقین رکھو تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے. اگر یہ خود خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے، یعنی اتنی چیخیں ہوں گی کہ ایک دوسرے کی آواز سنائی نہیں دے گی.
البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے ہی لکھی جا چکی، یعنی نیک مومن، ان کو ہم جہنم سے دور رکھیں گے اور ان کی سرسراہٹ بھی وہ نہیں سنیں گے، یعنی جہنم میں چیخے اور ان کی سرسراہٹ بھی مومن تک نہیں جائے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے، اور ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا یہ کہہ کر ویلکم کریں گے، یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اس دن کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کے تومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں، یعنی جب ہم کاغذ، یعنی جب ہم لیٹر لکھتے ہیں نا، پہلا زمانہ جب لیٹر لکھتے تھے اور اس کو گول گول کسی کو خط بھیجتے تھے، گول گول لپیٹ دیتے تھے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ دیں گے گول گول۔ جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلی بار بنایا تھا، اس طرح ہم اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا ہم نے اپنے ذمے لے لیا۔ یہ ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری، سب میں کیا بتایا؟ زمین کے وارث کون ہوں گے؟ نیک بندے۔ قرآن بھی ہمیں کیا بتاتا ہے؟ زمین کے وارث ہمیشہ کون بنے؟ نیک بندے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے، مسلمانوں کو تو خوش ہونا چاہیے اس بات سے، لیکن اگر ہم واقعی مومن بن جائیں، واقعی مسلمان بن جائیں، تو زمین کے وارث پھر ہم ہوں گے، کوئی نہیں ہے جو ہم سے اوپر ہو جائے۔ لیکن اس کے لیے پہلے یہ ہے نا کہ ہمیں نیک بننا ہوگا، ہمیں مومن بننا ہوگا، قرآن کے اکارڈنگ زندگی گزارنی ہوگی۔ بے شک اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے، یہ قرآن عبادت گزاروں کے لیے کافی ہے، یعنی اس میں جو پیغام ہے وہ کافی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ عبادت گزاروں کے لیے یہ کافی ہے، یہ قرآن۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ سب کے لیے رحمت تھے، انسان ہوں، جن ہوں، چرند پرند ہوں، پیڑ پودے ہوں، سب کے لیے رحمت۔ آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ آپ سے کہا گیا رسول اللہ ان مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی رسول اللہ مومنوں کے لیے رحمت ہوں گے۔ آپ کی سفارش سے کچھ لوگ جہنم میں نہیں جانے سے بچ جائیں گے اور کچھ جہنم سے نکال لیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ کہہ دو مجھ پر تو یہی وحی آئی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تو کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑے تو کہہ دو میں نے تمہیں اعلی اعلان خبردار کر دیا، اور مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ بے شک اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہے، اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں نہیں جانتا، شاید سزا میں یہ تاخیر، یعنی یہ ڈیلے تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور کسی خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دینا۔ آخر کار پیغمبر نے کہا اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ یعنی ہر معاملے میں کس کی مدد چاہیے؟ بس اللہ تعالیٰ کی مدد۔ الحمدللہ سورۃ الانبیاء مکمل ہوئی، پوری ہوئی۔ اب سورہ حج شروع ہوتی ہے، یہ مدنی سورت ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے اس سورت کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ حصہ مکی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ اس میں نا حج کے بارے میں بتایا جائے گا، اس سورہ میں حج کی عبادت اور ابراہیم علیہ السلام کی طریقے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کی واقعات یہ بتائے جائیں گے۔ اے لوگو اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو۔ شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ تقوی سے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب سے، غصے سے ڈرو۔ یقین جانو قیامت کا بھونچال بہت زبردست چیز ہے۔ جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا، اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا ہوگا۔ ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، ابورشن ہو جائے گا۔ اور جو لوگ تمہیں یوں نظر آتے ہیں کہ وہ نشے میں مدہواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑتے ہیں اور اس سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ گمراہ اسے کر دے گا اور اسے بھڑکتی دوزخ کی عذاب کی طرف لے جایا جائے گا۔ مقدر میں کیا لکھا ہے شیطان کے؟ وارننگ کہ جو اس کے پیچھے چلے گا وہ اسی کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا،
پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے کبھی پورا نہیں بنتا، یعنی کبھی تو بیچ میں ابارشن ہو جاتا ہے، کبھی پورا بچہ مکمل ہو جاتا ہے، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں۔ ہم تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک مدت تک ٹھہراتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر نکال دیتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تم ہی میں سے وہ ہوتے ہیں جو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھول جاتے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ اور تم دیکھتے ہو، اچھا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تخلیق، انسان کی تخلیق کیسے ہو رہی ہے۔ سائنس جو اب بتا رہی ہے وہ ہزاروں سال پہلے بتا دیا گیا، 1450 سال پہلے بتا دیا گیا۔ اور یہ جو ہے، جب یہ بات بتائی گئی تھی تو مشرکین مکہ حیران تھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے، اور اس وقت انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بچہ کیسے بنتا ہے، کیا ہوتا ہے اندر، کچھ نہیں پتا، لیکن اللہ نے سب بتا دیا۔ اور آج جو ہے ساری یعنی ہمیں مشینوں کے ذریعے سب پتہ چل جاتا ہے، تو یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اتنے سالوں پہلے اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا۔ اور تم دیکھتے ہو زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ یعنی یہ بھی تو دیکھو کہ زمین بھی مردہ پڑی ہوتی ہے، پھر اس میں سے غلہ نکل کر آتا ہے، اور ایسے ہی تم ماں کے پیٹ میں سے نکل کر آتے ہو، یہ سب کچھ تم دیکھ رہے ہو، تو پھر تم دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونا کیسے پاسبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کیسے مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر پائیں گے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا نا کہ نہیں، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، ملے گی۔ یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا آسان اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہے، یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق کا اور اللہ ہی کا وجود برحق ہے، اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ وہ اس لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ تو کوئی علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب ہے۔ وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑاتے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے کہ یہ سب کچھ تیرے اس کرتوت کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا۔ اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو سزا دیں گے، اپنے جو کرتوت آگے بھیجی ہوگی اس وجہ سے سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اگر اسے آزمائش پیش آ گئی تو منہ موڑ کر چلا جاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان لے کر آ گئے، اور پھر اس کے بعد آزمائش آئی اور انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، یعنی مرتد ہو گئے، اور کیا کہا کہ اسلام لانے سے تو آزمائشیں آتی ہیں۔ اسی طرح ہم ہوتے ہیں، ہم عبادت کرنے لگتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، قرآن پڑھنے لگتے ہیں، ہمیں اچھی سی جاب مل جاتی ہے، ہم اس کو چھوڑ کر اس کام کی طرف مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے نا کہ دنیا مل گئی، دنیا کی طرف اٹریکٹ ہو گئے اور اللہ کو چھوڑ دیا، بھلا بیٹھے۔ یہ ایسے جھوٹے خدا کو، یعنی اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مرتد ہو جاتے ہیں، یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے فائدے سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ ایسا مددگار بھی کتنا برا، اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یقیناً اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کیا اس کی یہ چال اس کی جھنجھلاہٹ کو دور کرتی ہے۔ مطلب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ جو ہیں، یعنی اللہ رسول اللہ کی مدد نہیں کریں گے یا پیغمبر کی مدد نہیں کریں گے، تو ٹھیک ہے، آسمان پر چڑھ جاؤ اور جو اللہ تعالیٰ کے اور ان کے بیچ کا کنیکشن ہے نا وہ کاٹ دو، اگر اس سے تمہاری جھنجھلاہٹ دور ہوتی ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اسی طرح اتارا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بلا شبہ مومن ہوں یا یہودی یا صابی یا نصرانی یا مجوسی یا وہ جنہوں نے شرک کیا تھا، سب قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، نیز سورج اور چاند، ستارے، پہاڑ، پیڑ، جانور اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے دے، یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سجدہ ہو گیا یہاں پر۔ اور یعنی اب دیکھیں عزت اور ذلت کی بات آئی ہے، جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اگر میں یہ سوچوں کہ ایک تو یہ سوچیں کہ ہر کوئی انسان، ہر کوئی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، نماز کا وقت آئے تو یہ سوچیں پیڑ پودے ہر کوئی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کروں گی۔ اور ہم کہیں بھی ہوں، مال میں ہوں، ہم کہیں گھومنے جا رہے ہوں، یہ نہ سوچیں کہ میری بے عزتی ہو جائے گی۔ عزت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں نا، بس اللہ کو سجدہ کریں، اللہ کے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہی سجدہ ہے۔ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام صوبان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا، تیسری بار پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کثرت لازم ہے۔ تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں۔ یعنی سجدہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بڑی چیز ہے سجدہ۔ اور حدیث میں آتا ہے آگ ابن آدم کے ہر باڈی پارٹ کو کھا لے گی سوائے سجدوں کی جگہ کے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ابن آدم میں مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے نا جو جہنم میں جائیں گے، جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے۔ اور یہ مومن اور کافر دو فرقے ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا۔ اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں جل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب کبھی تکلیف سے آ کر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا کہ چکھو جلتی ہوئی آگ کا مزہ۔ استغفر اللہ، کتنا برا انجام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب دو زخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچے گا، یعنی پہلے دماغ کھولے گا، پھر گزر کر پیٹ تک جائے گا، پھر ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں، یعنی آنتے وغیرہ سب، یہاں تک کہ وہ گرم پانی پاؤں کے راستے سے نکلے گا۔ اور اس میں جو ہے واپس پھر وہ یہی عمل ہوگا، یعنی واپس انسان ٹھیک ہوگا پھر سے یہ عمل ہوگا، یعنی یہ تکلیف کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ اور اور دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتیوں سے سجایا جائے گا، جہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی تھی، اور وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف والا ہے۔ بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہیں جنہوں نے کفر کیا اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، اور جو کوئی شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھا راستہ نکالے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ مکہ شہر۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس کے گھر یعنی خانہ کعبے کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک صاف رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کر دی تو جب ان کو حکم ہوا کہ اب اعلان کر دو تو کعبے پہ کھڑے ہو کر انہوں نے سب ڈائریکشن میں اعلان کیا تھا، تو سب لوگوں نے سنا، اور آج تک قیامت تک لوگ جو ہیں وہاں پر طواف کرنے یعنی حج کرنے آتے رہیں گے تاکہ وہ ان کے فائدوں کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور مقرر دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں، یعنی جب قربانی کا وقت آ جائے تو قربانی کریں۔ چنانچہ مسلمانوں کو ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ، یعنی مسلمانوں ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور اوروں کو بھی کھلاؤ، یعنی جو محتاج ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔
پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور طواف کریں، بیت عتیق کا طواف کریں۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو۔ جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا، یعنی عزت کرے گا اور جن کو اللہ نے حرمت دی تھی، اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر بتا دی گئی۔ احرام کی حالت میں کچھ حرام ہوتے ہیں نا، ان کی یہاں پر بات آئی کہ وہ حرام ہے۔ لہٰذا بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی باتوں سے اس طرح بچ کر رہو کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بتوں کی گندگی سے بچو اور اپنے آپ کو تمام گندگیوں سے دور رکھو۔ جسموں کو چپٹ جاتی ہے، اسی طرح شرک کی جو گندگی ہوتی ہے نا، وہ روح اور عقل سے چپٹ جاتی ہے، تو اس لیے ہر طرح کی گندگی سے دور رہنے کو کہا گیا۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ آسمان سے یعنی وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا اسے ہوا کہیں دور دراز لے جا کر پھینک دے۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو۔ جو شخص اللہ کی شاعر کی تعظیم کرے، یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، عزت کرے، تو یہ بات دلوں کے تقوی کی ہے، یعنی تقوی ہے یہ ریچولز اور خانہ کعبہ، مکہ مدینہ، ان سب کی عزت کرنا، یہ جو ہے دلوں کے تقوی کی بات ہے، یہ تقوی کو بڑھاتی ہے۔ اور تمہیں ایک مقرر وقت تک ان جانوروں سے فائدہ حاصل کرنے کا حق ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گھر یعنی خانہ کعبے کے پاس ہے، یعنی یہ حج کے ٹائم کی باتیں ہو رہی ہیں ساری۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں اور اللہ نے جو انہیں اللہ نے عطا کیے، لہٰذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ تم اسی کی فرما برداری کرو اور خوشخبری سنا دو اور ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ کن کو خوشخبری سنا دو؟ ہمبل، جو اللہ تعالیٰ کے دل جن کے آگے، ان کو خوشخبری سنا دو جو جھکے ہوئے ہیں۔ مخبتین، مخبتین کا مطلب ہوتا ہے ہمبل ہونا۔ مخبتین جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ کیا واقعی ہم جو ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اللہ کے ذکر کے وقت دلوں کا کانپ اٹھنا یا اللہ کے راستے میں پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا، نماز قائم کرنا، مال خرچ کرنا، یہ سب، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مخبتین کون ہیں؟ جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اور جو اپنے اوپر آنے والی ہر مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ مخبتین، نماز قائم کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ مخبتین ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والے۔ اور قربانی کے اونٹ اور گائیں ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں شامل کیا، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں، یعنی ایک لائن میں کھڑے ہوں، ان پر اللہ کا نام لو، پھر ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین میں گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھتے ہوں، ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں، یعنی جو مانگتے ہیں اور جو نہیں مانگتے، سب کو کھلاؤ۔ اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابع بنا دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں پر اونٹ کی قربانی کی بات ہو رہی کہ کیسے اونٹ کی قربانی کی جائے گی، یعنی اونٹ کھڑا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، اس کا بایاں گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ رسی کو جو ہے اس کو توڑا کر بھاگے نہ، اور پھر اس پر برچھی لگائی جاتی ہے، 3 ٹانگوں پر وہ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ جب اس پر برچھی لگائی جاتی ہے، نشانہ لگایا جاتا ہے، تو اچانک اس کے حلق پہ مارا جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، اس طرح اس کی قربانی کی جاتی ہے۔ اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابع بنا دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ہم نے یہ جانور اس طرح تمہارے تابع یعنی تمہارے انڈر کر دیے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کہو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی، اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچائیں گے، ایمان والوں کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کسی دغا باز نا شکرے کو پسند نہیں کرتا، اور جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی سی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، کلیسا، عبادت گاہیں، مسجدیں جس میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا، سب کولیپس ہو جاتی، سب ڈھا دی جاتی۔ اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو ان کے دین کی مدد کریں گے۔ بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا، بڑے اقتدار والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کی مدد کریں گے؟ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہٹاتے ہیں دوسرے کے ذریعے، یعنی جو نیک ہوتے ہیں ان کے ذریعے ظالموں کو ہٹاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور چلا آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے شر کو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے دور کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتے تو زمین میں کوئی بھی عبادت کی جگہ نہ بچتی، سب لڑائی کی وجہ سے سب کولیپس ہو جاتے، ڈھا دیے جاتے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کریں گے، یعنی ضرور ان کی مدد ہوگی۔ تو اس میں کیا ہے؟ اللہ بڑی بڑی قوت والا، بڑے اقتدار والا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور لوگوں کو نیکی کی تائید کریں گے اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ یعنی دیکھیں ذرا کیسے لوگ اللہ تعالیٰ کن کی مدد کریں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دائی ہوں گے، ان کے لیے یہاں خوشخبری ہے۔ اور پھر یہ کیسے لوگ ہیں؟ دائی کون ہوتے ہیں؟ یعنی جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کی مدد ہوگی، اور تمام انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی، نیز ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم اور مدین کے لوگ بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا۔ چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑ میں لے لیا۔ اب دیکھ لو میری پکڑ کیسی تھی۔ غرض کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھی، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گر پڑی، اور کتنے ہی کنویں جو اب بیکار ہوئے پڑے ہیں، اور کتنے ہی پکے بنے ہوئے محل جو کھنڈر بن چکے۔ تو کیا یہ لوگ زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے جس سے وہ دل حاصل ہوں جو انہیں سمجھ دے سکیں، یا وہ کان حاصل ہوں جن سے وہ سن سکیں؟ حقیقت یہ ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح ہوتا ہے۔ ایک دن 1000 سال کی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں، یعنی ایک دن کی یہاں پر تو 1000 سال کتنے ہوتے ہیں، وہاں ایک ہی دن 1000 سال کے برابر۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھی جنہیں میں نے مہلت دی اور وہ ظلم کرتی رہیں، پھر میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا، اور سب کو آخرکار میری ہی طرف لوٹنا ہوگا۔ اور اے پیغمبر کہہ دو میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں، یعنی ایکسپلین کرنے والا ہوں۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے، باعزت رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی، پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت کا مالک ہے۔ یعنی یہ قرآن پڑھ کر کچھ لوگوں کے دلوں میں شک آ سکتا ہے، کچھ لوگوں کے، جیسے کہ کفار کے دلوں میں بھی شک آتا تھا، لیکن کفار تو اور زیادہ ہٹ دھرم ہو جاتے تھے، مومنوں کے دل میں بھی ہو سکتا ہے شک آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں، اس رکاوٹ کو دور کر دیتے ہیں۔
یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی ہے اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے، روگ ہے، اور جن کے دل سخت ہیں۔ اور یقین جانو یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے، اور اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دور کیا تاکہ جن لوگوں کو علم ہوا ہے وہ جان لیں یہی کلام برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، پھر وہ اس پر ایمان لے آئے اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ اور یقین رکھو اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس کلام کی طرف سے برابر شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا اس دن کا عذاب ان تک آ پہنچے جو ان کے لیے کسی بھلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا۔ مطلب عذاب کا دن، جب عذاب کا دن آتا ہے کوئی بھلائی نہیں آتی نا، وہ دن اس دن کو بانجھ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تب تک نہیں مانیں گے جب تک قیامت نہیں آ جائے گی، تب تک یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور یقین رکھو اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے، اور وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور یقیناً اللہ ہر بات جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ یہ بات تو طے ہے، اور آگے بھی یہ سن لو، جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی اور اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ یقین رکھو اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مظلوم آدمی کی مدد کرتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، اتنا ہی بدلہ جتنا اس پر ظلم ہوا ہے، معاف کر دے تو اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، یعنی اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتے ہیں؟ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ بادلوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر بعد ہی کیوں نہ کروں۔ تو ظلم یعنی ظالم، یہ اس بات سے ظالم لوگوں کو ڈرنا چاہیے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اس کی دعا سن لی جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہے، یعنی جھوٹ ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے اور رتبہ بھی بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے اللہ بڑا مہربان ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، اور یقین رکھو اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز بذات خود تعریف کے لائق ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور اس نے آسمانوں کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ بنایا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، لہٰذا اے پیغمبر لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم خود اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں؟ یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں۔ بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، خود ان لوگوں نے بھی ان کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں کیا، اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ، ان ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہرے پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو۔ ایسا لگتا ہے یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہوں۔
کہہ دو لوگوں کیا میں تمہیں ایسی چیزیں بتا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہیں؟ آگ، اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی تمہیں قرآن سننا بہت برا لگتا ہے، قرآن کی باتوں کو دھیان دینا بہت برا لگتا ہے، تو سن لو یہ جو آگ ہے یہ اس سے کہیں زیادہ بری ہے۔ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے، ایسا دعا مانگنے والا بھی بہدا اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مکھی کیا ہوتی ہے، فوراً ہضم کر جاتی ہے۔ غیر اللہ کے سامنے کچھ رکھ دو نا، لڈو وڈو یا کچھ بھی، مکھی آتی ہے کھا کے اڑ جاتی ہے۔ ان کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ مکڑی کو وہ مکھی سے وہ چھین سکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں ان کو۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اچھا اللہ لوگوں نے یعنی ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر نہیں پہچانی، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے اللہ قوت کا بھی مالک ہے، اقتدار کا بھی مالک۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام بنانے والے چنتے ہیں۔ کس کو چنا؟ اپنا پیغام بھیجنے کے لیے، پہنچانے کے لیے جبریل امین کو۔ اور انسانوں میں سے کس کو چنا اللہ تعالیٰ نے؟ انبیاء کرام کو۔ یعنی فرشتوں میں سے میسج کے لیے یعنی میسج پہنچانے کے لیے بھی چنتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور انسانوں میں سے بھی کہ کس تک میسج پہنچایا جائے۔ یقیناً اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز جانتا ہے، اور وہ ان کے آگے اور پیچھے ساری باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، کامیابی مل جائے۔ حکم دے رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ کوشش کرو، جد و جہد کرو۔ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے چن لیا اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم لوگوں کے لیے دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ لہٰذا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا رکھوالا ہے۔ دیکھو کتنا اچھا رکھوالا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو تھام لو۔ رسول اللہ کو کون سا دین دیا گیا؟ وہی دین جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ اور نام کیا رکھا ہمارا؟ مسلمان نام رکھا، مسلم۔ تو میرا نام کیا ہے؟ میرا جو بھی نام ہے، لیکن میں کیا ہوں؟ صرف مسلم ہوں۔ نہ میں شیعہ، نہ میں سنی، نہ میں اہل حدیث، نہ میں بریلی کون سا فرقہ ہوتا ہے، اتنے سارے اہل حدیث اور بوری اور پتہ نہیں کون کون سے بے شمار، اور 72 فرقے بنیں گے، اور بھی بنیں گے فرقے، نئے نئے فرقے۔ ایون اپنے آپ کو یہ بھی نہ کہیں کہ میں شافعی ہوں یا میں حنبلی ہوں، اور سب سے میجر فرقہ شیعہ اور سنی کا ہے، یہ بھی نہ کہیں۔ صرف آپ یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ کوئی کتنا بھی کرے دے، آپ رشتہ لینے کے لیے جائیں، آپ کو کوئی کتنا بھی کرے دے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں کہنا، آپ کو یہ کہنا ہے میں صرف مسلم ہوں، آئی ایم اے مسلم، اور میرا نام یہی ہے، اور میں اپنے نام کے آگے کوئی بھی نام نہ جوڑیں، یعنی کوئی فرقے والا نام نہ جوڑیں۔ اور پھر حکم کیا دیا گیا؟ نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا۔ اللہ کا تعالیٰ کو کیسے پکڑیں گے، کیسے ہولڈ کریں گے؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن کی جو باتیں ہیں اس کو تھام لیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تھام لیا۔ اور اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تھام لیا وہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ کتنے اچھے رکھوالے ہیں اور کتنے اچھے مددگار۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ ہماری مکمل ہوئی، اور کل سورۃ المومنون شروع ہوگی۔ اہم سورت ہے، قد افلح، اور اس کی جو شروع کی آیات ہیں وہ بہت ضروری ہیں سننے کے لیے، اور اس لیے جو ہیں سب کوشش کریے گا ٹائم پر آئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔